कि नासिर मदनी तुम मर जाता इमाम जामन बंधवाने से पहले, तुझे गैरत की मौत ना आई, तौहीद की मौत ना आई, तुम्हें इमाम जामन के अकीदे का पता नहीं है और फिर उसका इंजाम नहीं है। इल्म बेनजीर परवेज मुशर्रफ दौर में आई, इमाम जामन बांध के आई, कराची एयरपोर्ट पे उतरी रैली के साथ, और फिर उसके बाद वो इमाम जामन बचा ना सका, कोई 150 के करीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रात ज़ी वक़ार, हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए
وہ اللہ عز و جل جو زبردستوں کا زبردست ہے، طاقتوروں کا طاقتور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، وہی اکیلا اللہ مشکل کشا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، غریبوں کو تونگر فرمانے والا، یتیموں بے کسوں کا سہارا، کائنات کا اکیلا خالق اور مالک۔ جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ عز و جل تھا۔ یہ کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اور اسی کے حکم سے قائم ہے۔ جب اللہ عز و جل چاہے گا اس کائنات کو مٹا دے گا، کوئی بھی اس کے سامنے دم مارنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اللہ پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا، درس دیا۔ لوگو، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کا سب سے اعلیٰ مسئلہ عقیدہ توحید ہے۔ جس بندے کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور مالکیت سمجھ آ گئی، اور وہ اسماء و صفات پر ایمان لے آیا، وہ کبھی بھی شیطان کے گھیرے میں نہیں آئے گا۔ توحید کو جاننا، توحید کو پرکھنا، توحید کو سمجھنا، توحید کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اس توحید کا پیغام اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یاد کروا دینا، رٹا دینا، یہ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر فرض اولا ہے۔ آج لوگ توحید کے بارے میں بہت نرم ہو چکے۔ توحید کے ساتھ وہ عقائد شامل کر لیے گئے جن کا نہ قرآن کو پتہ ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نام و نشان ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل توحید ہیں، وہ بڑے موحد ہیں، وہ بڑے پکے ہیں، حالانکہ انہوں نے گھڑنتو عقائد بنائے ہوئے، من گھڑت توحید رب کو قبول نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور ان سب کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کی طرف امت کو بلانا۔ سب انبیاء نے اپنے اپنے وقت پر اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والے، پہچاننے والے میرے اور آپ کے نبی اور رسول خاتم الانبیاء، محبوب رب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا بھی، جانا بھی، اور پھر اللہ کی توحید کا ڈنکا چار دنگے عالم میں بجا دیا۔ اسی توحید کی پاداش میں آپ کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو ابتر کہا گیا، کبھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے سجدے میں پڑھ کے تو آپ کے جسم ہائے مبارک پر لا کر اونٹ کی اوجری لاد دی گئی، کہیں آپ کے گلوئے اقدس میں چادر ڈال کر آپ کے گلے کو بھینچا گیا، آپ کی آنکھیں مبارک باہر کو ابل پڑی، آپ کو حد درجہ ستایا گیا، کہیں آپ پر پتھر برسائے گئے، کہیں آپ کے جسم کو لہولہان کیا گیا، کہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں رخصتی سے قبل، کہیں آپ کی بیٹیوں کو زخمی کیا گیا، کہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، کہیں آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی سمیہ کو 2 اونٹوں میں باندھ کے شرمگاہ پہ نیزہ مار کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کے باسیوں، وجہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی توحید کی دعوت، ایک اللہ کی توحید کی دعوت۔
مگر نہ رب کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، قرآن مجید اس پر گواہ ہے، لیکن ایک اکیلے اللہ کو مشکل کشا ماننا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہ کہتے تھے یہ لات ہے، یہ ہبل ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ود ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرنی والے ہیں، یہ بھرنی والے ہیں۔ انہی میں اس امت کے مواحد جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی بھی خیالی تصویر بنا کے بیت اللہ میں کندہ کی ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم جو پوری قوم سے اکیلا لڑ گیا، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے لی، باپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بتوں کا کلا کما کر دیا، لیکن جب قوم کے دل و دماغ پر شرک حاوی ہو جائے، اکیلا رب اس کے دماغ میں سمجھ نہیں آ سکتا، پھر وہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خیالی تصویر بنا کر اس سے بھی مدد مانگتے ہیں، اس سے بھی منت مانگتے ہیں۔ اور بیت اللہ کے معمار سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان کی بھی خیالی تصویر بنا کر بیت اللہ کے اندر لٹکائی ہوئی تھی۔ ان کے آگے بھی نظر و نیاز رکھی جاتی تھی، ان کو بھی راضی کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کے آگے وسیلہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے مشرکین مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ آج اپنے ارد گرد میں نظریں دوڑاؤ، گجرانوالہ کے باسیوں، دکانوں پر، پلازوں میں، گھروں میں، دفتروں میں آپ کو ایسی تصویریں ملیں گی کہ جن کے دور میں کیمرہ ایجاد نہیں تھا، اور تصویر کے نیچے لکھا ہوتا ہے خیالی تصویر۔ خیالی تصویر مشرکین مکہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی، اور آج کے مشرک اپنے اپنے دور کے بزرگوں کو، جن کے دور میں کیمرہ ایجاد نہیں تھا، ان کی خیالی تصویریں بنا کر ان سے تبرک حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ان کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے نام پہ 11ویں کے دودھ دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے نام پہ لاہور کا شہر نگری داتا کی بنا دی گئی ہے۔ اور اسی جرم کو مٹانے کے لیے میرے اور آپ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ نے 13 سال توحید کی تبلیغ کی۔ مشرکین کو توحید سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں ودو لو تدہنو فیدہنون، کچھ آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم نرم پڑ جاتے ہیں۔ آج میں آیا ہوں نا، میرے بھائی آصف الرحمان صاحب فرمانے لگے عبد القیوم صاحب ڈر کے گفتگو نہیں کرنی، مگر نہ عام طور پہ مسجد کی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے، آپ نے ہولا ہولا ہاتھ رکھنا ہے، بات نہیں کرنی، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ عبد القیوم ظہیر نے تو اپنے رب سے عہد کیا ہوا ہے کہ تیرے دین میں ڈنڈی نہیں مارنی، جان اسی رب نے دی ہوئی ہے، رب کے راہ میں لٹائی تو جا سکتی ہے، کٹائی تو جا سکتی ہے، رب کے دین کو بیان کرنے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید کا پھریرا لہرایا، آپ کو مارا گیا، آپ کے صحابہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا۔ ابو ذر غفاری نے آ کے بیت اللہ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کو اتنا مارا گیا، اور نیو مسلم، ہمارے تو یہاں 80 سال کے بابے ہو جاتے ہیں، کلمہ نہیں آتا۔ ابو ذر غفاری نے آج اسلام قبول کیا، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نہیں، بیت اللہ میں جا کر رب کی توحید کا، کلمہ رسالت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کمزور ہیں، کہا کوئی بات نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید اعلانیہ بیان نہ کریں مزہ نہیں آئے گا. گئے جا کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر, وہ بیت اللہ جی رب کی توحید کے لیے بنایا گیا تھا. اس بیت اللہ میں ابو ذر نے کھڑے ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی توحید کا اعلان کیا. مشرکین مکہ آپ پر بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے پل پڑے, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. نبی کے چچا عباس آگے بڑے, ظالموں غفار قبیلے کا بندہ ہے, تمہاری شام کی طرف تجارت جانے کا راستہ ان کے محلے, ان کے چک سے گزرتا ہے, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارت کا بھٹا بیٹھ جائے گا, چھوڑ دو. مار کھا کے ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کارگزاری سنانے کے لیے. اور یہاں تو جھوٹی کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں, جھوٹی کارگزاریاں جس میں رب کی توحید نہیں ہوتی. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بستر اٹھائے ہوتے ہیں, کندھوں پر لوٹے لٹکائے ہوتے ہیں, اور اپنے مرکزوں میں پہنچ کے جھوٹی کارگزاریاں سنا رہے ہوتے ہیں, شرک کی دعوت پھیلا رہے ہوتے ہیں. جناب ابو ذر گئے, حلیہ, سوجا ہوا چہرہ, فرسٹ ایڈ دی گئی ہوگی, مرہم پٹی کی ہوگی, ابو ذر نے سستایا ہوگا. اگلے دن پھر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اجازت دیجیے, دوبارہ اجازت دیجیے, اللہ کی توحید جا کے بیت اللہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تھے خطیب اسلام, یہ تھے داعی دین. اور آج جن کو ہمارے اہل الحدیث بھائی اسٹیجوں پہ بلاتے ہیں, ان کو ذرا سی بیماری لگ جائے تو امام زامن باندھ رہے ہوتے ہیں. ہیں کون جی؟ خطیب پاکستان ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ ذاکر آ کے ان کے بازو پہ امام زامن باندھ رہا ہے, اور اس کی غیرت توحید پھڑپھڑاتی بھی نہیں ہے. علامہ شہید رحمہ اللہ نے ضیاء الحق کو کہا تھا کہ اس سے بہتر تھا تو مر جاتا, مومنوں کا امیر نہ کہلاتا. آج میں کہتا ہوں اس منبر سے کہ ناصر مدنی تم مر جاتا امام زامن بدھوانے سے پہلے. تجھے غیرت کی موت نہ آئی, توحید کی موت نہ آئی, تمہیں امام زامن کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے, اور پھر اس کا انجام نہیں علم. بے نظیر پرویز مشرف دور میں آئی, امام زامن باندھ کے آئی, کراچی ایئرپورٹ پہ اتری ریلی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد وہ امام زامن بچا نہ سکا. کوئی 150 کے قریب لوگ بے نظیر کے کارواں میں فوت ہو گئے, بم دھماکہ ہوا, مر گئے. پھر وہی بے نظیر امام زامن باندھے ہوئے لیاقت باغ راول پنڈی پہنچتی ہے, جلسہ کرتی ہے, امام زامن باندھا ہوا, اور پھر ایسا امام زامن باندھا کہ اگلی دنیا چلی گئی. اور امام زامن بے نظیر کو نہیں بچا سکا, ناصر مدنی تجھے بچا سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. زامن صرف اللہ ہے جو زندگی کا بھی زامن ہے, جو موت کا بھی زامن ہے, اور کوئی زامن نہیں ہے. اور وہ کیسا اہل حدیث جو توحید کے لیے غیرت سے نہ کٹ مرے. ہمارے بڑوں نے تو اللہ کی قسم جانیں کو اٹھائی ہیں اس مقصد کے لیے. کیا علامہ حبیب الرحمن یزدانی بھول گئے ہو گجرانوالہ کے باسیوں, جن کو رب کی توحید سنانے کے جرم میں 11 خنجر مارے گئے تھے, جن کی آنتنیاں پیٹ سے باہر نکل آئی تھیں, جو موت و حیات کی کشمکش میں تھے. ڈاکٹروں نے خطبہ جمعہ پڑھانے سے روکا لیکن نہیں رکے, پھر بھی رب کی تبلیغ کرتے رہے, یہاں تک کہ لاہور قلعہ لچمن سنگھ میں رب کی توحید, محمد کی نبوت اور رسالت سناتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, شہید ہو گئے. ہمارے تو یہ اسلاف ہیں, ہمارے تو یہ علماء ہیں, ہمارے تو یہ اکابر ہیں. سیدنا جابر دوسرے دن گئے, پھر جا کے رب کی توحید بیان کی. مشرکین پھر پل پڑے. مشرکین کو رب کی توحید ہضم نہیں ہوتی بھائی.
ایک اللہ کی توحید مشرک کو ہضم نہیں ہوتی. جناب ابو ذر غفاری کو دوسرے دن بھی مارا گیا, تیسرے دن بھی مارا گیا, 3 دن مارا. کس لیے؟ رب کی توحید کے لیے, اللہ کی وحدانیت کے لیے, اسی کی ربوبیت کے لیے. یہ ہے مسلک اہل حدیث کی ابتدا. کیونکہ اہل الحدیث تب سے ہیں جب سے رب کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تب سے اہل الحدیث ہیں. اور یہ میں بات نہیں کہہ رہا, غیر اہل حدیث عالم ہے جسے شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا ہے ان کے لوگوں نے, انوار اللہ فاروقی ان کا نام ہے, فضیلت جنگ والے. انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت الفقہ, صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے خلاف کتاب لکھی ہے, پوری کتاب خلاف میں. اور صفحہ نمبر 228 اور 29 پر حصہ دوم میں لکھتے ہیں کہ کل صحابہ اہل حدیث تھے, کیونکہ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے کر امت کو دست بدست پہنچایا. پھر ان کے اہل حدیث ہونے میں کیا شبہ باقی ہے؟ یہ ایک مقلد عالم, ایک حنفی عالم جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن کا بانی ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, لوگوں سیدہ سمیہ کو چیرا گیا رب کی توحید کی خاطر. سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے, لوہے کی سلاخیں پگھلا کے ان کی آنکھوں میں ڈال دی گئی. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا, مرد تو مرد, ہماری عورتوں کو بھی نہ چھوڑا گیا, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, لیکن ان کے ایمان کو سلام ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو پھر پہاڑوں سے زیادہ جگرا لے کے آئے, ایمان لے کے آئے, بہادری کے ساتھ ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پر ڈٹ گئے. اور مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم, لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ, ثم استقم, پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. ماں باپ کی مخالفت تو ہوتی رہے, علاقے کی مخالفت تو ہوتی رہے, قبیلے کی مخالفت تو ہوتی رہے, لیکن رب کی توحید پہ کمپرومائز نہ ہو. یہ کون لوگ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کبھی اپنے ابا کو ابا جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ احترام سے ابا جی کہتے ہیں. اور صحابہ کو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب بھی کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ پر کہنا لازم ہے. صحابی کا نام سن کر رضی اللہ عنہ کہنا تم پر فرض ہے. اور بالخصوص اس دور میں, جس دور کے اندر آج صحابہ کی توہین ہو رہی ہے, یہ جو محرم گزرا ہے پاکستان کے اندر, اس محرم میں پورے پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی پلاننگ کر کے گستاخیاں کی گئی ہیں, توہینیں کی گئی ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر چھتری ہماری حکومت کی ہے. جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وگرنہ کیا جرت تھی ان کی کہ پاکستان کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا. لوگوں, آج ہمارے دل جلے ہوئے ہیں,
خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ وہ لوگ کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، محمد کے صحابہ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، جن کی وجہ سے اسلام یہاں پہنچا۔ اللہ نے قرآن مجید، میں نے سورت محمد کی آخری آیت پڑھی، سورت الفتح کی آخری آیت پڑھی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، چاہے وہ آپ کے یار ہیں یا گھر والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی کیفیت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو، اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر دیکھیں گے، ان کے چہروں پر سجدے کرنے کا نور ہوگا، سجدے کرنے کی نشانیاں ہوں گی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے دھمک رہے ہوں گے سجدے کرنے کی وجہ سے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مثالیں پہلی کتاب توریت میں بھی نازل کر دی، انجیل کے اندر بھی اللہ نے رقم کر دی۔ صحابہ کوئی معمولی سی ہستیاں نہیں ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے پہلی دو کتابوں میں بھی ان کا ذکر کر دیا۔ فرمایا ان کی مثال لِيُعْجِبُ الزُّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصل تیار کی، جو جماعت تیار کی، جو ساتھی تیار کیے، اتنے عظیم الشان ہیں، اتنے مرتبے والے ہیں، اتنے حسن و جمال والے ہیں، اتنے کمال والے ہیں کہ آقا دیکھتے ہیں تو آپ کو ان پر رشک آتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان پر محبت سے رشک آتا ہے۔ ابو بکر تیرا کیا ہی کہنا، عمر تیرا کیا ہی کہنا، آواز نہیں آ رہی، رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام آئے تو آپ پر رضی اللہ عنہ کہنا فرض ہے۔ آج کے بعد آپ کا بچہ پوچھے، آپ کی بیٹی پوچھے، بابا آپ اس سے پہلے تو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہر گھر میں یہ آواز جائے، صحابہ کون؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیں۔ آج ہم بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں، بچوں کو سکھاتے ہیں کارٹون، بچوں کو دکھاتے ہیں کارٹون، اور اسلاف صحابہ کرام کی محبت سکھاتے تھے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ آج ہم نہیں سکھاتے، آج ہم دنیا داری سکھاتے ہیں، آج ہم معیشت سکھاتے ہیں، اور ہماری معیشت کا ویسے ہی بھٹا بیٹھا ہوا ہے، بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی کے معیشت پر ہے ہی نہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تجارت پر نہیں ہیں۔ سود ہمارے ملک کی ہڈیوں میں رچا بسا ہوا، IMF کے ہم غلام ہو چکے، ملک گروی ہو چکا، قرضوں پر چل رہا، لوگ خودکشیاں کر رہے، کاروبار ٹھپے ہوئے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج 78 برس گزر گئے، ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہاں زرداریوں کی بھی حکومتیں، یہاں نوازوں کی بھی حکومتیں، یہاں ساروں کی حکومتیں، اگر نئی حکومت کی گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام قرآن کی حکومت یہاں پر قائم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج
بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے, تنگ دستی ہے, اپنی ہی پیرا فورس ہمارے اوپر مسلط ہے. غربا کی ریڑیاں, ان کی دکانیں تباہ کر دی جاتی ہے, کاروبار مٹا دیے جاتے ہیں, ٹیکسز اتنے زیادہ کہ الامان والحفیظ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے بغاوت کر لی ہے, ہم نے محمد مصطفیٰ سے بغاوت کر لی ہوئی ہے, ہم نے IMF کا کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے. لوگوں, ہماری کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام بجا لائیں, اور وہ نظام جو انہوں نے اس دھرتی پر, اس زمین پر قائم کیا تھا, اور پھر اس کی برکات اللہ نے آسمان سے نازل کر دی تھی. وہ لوگ جو عرب کے بدو تھے, بکریوں کو چرانے والے, بھوکے پیاسے, ننگے لباس ننگے بدن والے, اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے, اللہ نے ان پر رزق کے دروازوں کو کھول دیا. وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے, کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا. یہ دین ایسے نہیں پہنچا. آج ابو ہریرہ کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں. ابو ہریرہ نے سیکریفائز کیا, قربانیاں دی ہے, پیٹ کے بل لیٹے ہوتے تھے, بھوکے پیاسے. کیا صرف ابو ہریرہ بھوکے پیاسے؟ عمر بھی بھوکا, ابو بکر بھی بھوکا, اور بولو زور سے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے. کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی ہے, لیکن توحید اور سنت نہیں ہے. اور ایک وقت وہ آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا, شام کا گورنر, اور ان کے کف والی اس جگہ پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا. مرد کے لیے سارا ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے, تھوڑا سا اس جگہ پر, یہ بٹنوں والی جگہ جو ہے, یہاں جو کف ہے اس جگہ پر لگانا جائز ہے. اور ابو ہریرہ رو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج ہمارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, اینٹ کا تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سونے والے, اسلام نے ان کو عزت دی کہ وہ بھی گورنر بن گئے. لوگوں, یہ دین یہاں تک ہمارے ایسے نہیں پہنچا. اور آج بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, رب کا قرآن بڑے واضح الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہے. جو بات میں نے کہی, كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ, اس کھیتی کی مانند, اس کوپل کی مانند جس کو کسان پانی دے کر اس کو سینچتا ہے, کھیت کی نگہبانی کرتا ہے, اور پھر جب وہ کوپل تیار ہو جاتی ہے, فصل لہلہانے لگتی ہے, کسان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ نے صحابہ کی مثال دے کر فرمایا یعجب الزراع, تاکہ اس کھیتی بنانے والے کو دلکش لگے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشک میں نے بیان کیا. اور اگلی بات جو اللہ نے کہی, لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی دیکھ کر, صحابہ کو دیکھ کر. اور یہ یاد رکھیے گا, جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں, ان میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں. اللہ نے صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو الگ الگ نہیں کیا. نبی کے گھر والے بھی جو ایمان لائے وہ صحابہ, نبی کے باہر والے جو یرانے والے ایمان لائے وہ بھی صحابہ. نبی کے جو گھر والے ایمان نہیں لائے, رب نے سورت لہب نازل کر دی. آپ کا چچا ہے نا ابو لہب, تبت یدا ابی لہب وتب,
یہاں پر لوگوں نے علیحدہ علیحدہ پارٹیشن کر لی ہے، یہ صحابہ کو ماننے والے ہیں، یہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، محمد کے منبر پہ کھڑے ہو کے رب کے قرآن کو اٹھا کے، ہم صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کرتے، ہم صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کرتے، جو فرق کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ تفریق صحابہ میں نہیں تھی، یہ تفریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کے بھی فضائل بیان کیے، قرآن نے بھی بیان کیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات کی ازواج کے فضائل بھی بیان کیے، نبی کائنات نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کے فضائل بھی بیان کیے۔ ہم سب پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح ابو بکر کی افضلیت پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح فاروق کی عدالت پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح عثمان کے حیا پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح علی المرتضیٰ کی جرت پر، حیدر قرار پر ایمان لاتے ہیں، ہم اسی طرح امیر معاویہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، مرتبے جدا جدا ہیں، مرتبے جدا جدا ہیں، لیکن ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگردان رشید ہیں، سارے کے سارے محمد کے اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لہذا اللہ نے فرمایا لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، جب محمد کی محنت 23 برس کی کافروں کی نظر سے گزرتی ہے، ان کے سینے جل جاتے ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا، جو صحابہ کا ذکر سن کے جس کے دل میں گھٹن ہو وہ کون ہے؟ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ اللہ کہتا ہے، عبد القیوم ظہیر نہیں کہہ رہا، لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ کافروں کو محمد کے صحابہ کا ذکر سن کر جلن لگتی ہے، مرچی ہوتی ہے، ان کا سینہ جلتا ہے، کڑتا ہے، اور مومن صحابہ کا ذکر سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ لِیُعْجِبُ الزُّرَّاءَ، محمد کے ماننے والے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں، وہ ابو بکر کا ذکر سنیں گے تب بھی کہیں گے رضی اللہ عنہ، وہ عمر کا ذکر سنیں گے تب بھی کہیں گے، وہ علی کا ذکر سنیں گے تب بھی کہیں گے، وہ امیر معاویہ کا ذکر سنیں گے تب بھی کہیں گے، وہ عمار کا ذکر سنیں گے تب بھی کہیں گے۔ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مجھے ایک ٹی وی کا اینکر کہنے لگا، علامہ صاحب علی علیہ السلام ہے، میں نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں ہے، کہتے نہیں، میں نے کہا علیہ السلام کون ہے؟ کہتے جو اسلام آنے کے بعد پیدا ہوا ہو وہ علیہ السلام ہے، اور جو اسلام سے پہلے پیدا ہوا ہو وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے کہا پھر کہو علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت وحی رسالت نازل ہوئی اس وقت آپ 8 سال یا 10 سال کے تھے، تو اسلام سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے نہیں پھر بیبی کہہ لیں نا، بچہ کہہ لیں۔ میں نے کہا آپ کی تعریف تو گئی، پیدا تو اسلام آنے سے پہلے ہوئے تھے۔ کہنے لگے نہیں وہ تو علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں ہے، نہیں کہا جا سکتا ان سے۔ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ رضی اللہ عنہ یہ خبر ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ پھر اس پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں گارنٹیاں دے دی تھی، ان کی جیبوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ٹکٹیں ڈال دی تھی، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ التوبہ میں ان سب کو جنتی قرار دے دیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ
وہ بڑے ہوں وہ چھوٹے ہوں، وہ پہلے کے ہوں وہ بعد کے ہوں، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج کا کوئی جہلم کا پلمبر اگر امیر معاویہ سے اس کی نہیں بنتی نہ بنے، ہم ایک ہی آیت سے جواب دیتے ہیں لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ محمد کے صحابہ کا ذکر آئے اور دل جل جائے، کہتا رضی اللہ عنہ، کہتا ہوں سینے پہ پتھر رکھ کے۔ یہ اس کی اپنی ویڈیو، ایک نہیں ویڈیوز ہیں، کہتا میں رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں لیکن سینے پر پتھر رکھ کے۔ یعنی آج کے دور میں کسی نے رئیس المنافقین دیکھنا ہو عبداللہ بن ابی کی کاپی تو وہ جہلم کا پلمبر دیکھ لیا جائے۔ منافق وہی ہوتا ہے نا جس کے دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو، اور بولو منافق اسی کو کہتے ہیں، جس کے ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو۔ وہ کہتا ہے میں امیر معاویہ کا نام لیتا ہوں، ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، سینے پر پتھر رکھ کر۔ او عبداللہ بن ابی کی نسل کے منافق، قرآن مجید پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسرا رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ایمان لائے لوگ، کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ رب العالمین کو صحابہ کی عزت گوارا ہے، عظمت گوارا ہے، تنقیس گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ خبردار، ہوشیار، اٹینشن، ہم السفہاء، جو محمد کے صحابہ کو عقل مند نہیں مانتا وہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسجد قباء کے نمازیوں ہمیں حکم دے دیا، سورۃ البقرہ پہلا پارہ آخری رکوع، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانے کے دعویٰ دار ہو، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ سعد و سعید بلال خباب سلمان ابو ذر معاویہ و عائشہ و حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لاؤ گے تم ہدایت یافتہ ہوو گے۔ اگر تم محمد کے صحابہ سے ہٹ کر اپنا کوئی ایمان تلاش کر رہے ہو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، تم گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خود کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ آج پاکستان کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی۔ بہت پتہ کی بات کہنے لگا ہوں، اب بڑے دانا اور زیرک لوگ بیٹھے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہیں۔ خاندانی لوگ کبھی کسی کا احسان بھولتے ہیں؟ بولو، احسان فراموش ہوتے ہیں؟ نہیں، پکی گل ہے۔ اگر کسی نے آپ کے والد گرامی کو یا آپ کے دادا جان کو پورا ایک احاطہ زمین کا دے دیا ہو، چلو بھائی یہاں گھر بناؤ رہ لو، آج وہ زمین کا احاطہ دینے والا زیر زمین چلا گیا ہو، تو کیا آپ اس کے اس احسان کو فراموش کر دیں گے؟ اور مفت میں دیا ہو، پیسے بھی نہ لیے ہوں، آپ اس کی زمین پر گھر بنا کے، محل بنا کے، پلازا بنا کے رہ رہے ہوں، کیا آپ اس کی بدخواہی کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، یا اس کے احسانات کو یاد کریں گے، اس کی نیکی کا چرچا کریں گے؟ یہ جو زمین پاک سرزمین ہے، اللہ کی قسم یہ صحابہ نے حاصل کی ہے۔ پاکستان پاک سرزمین، یہاں پر صحابہ کے قدم لگے ہیں۔ رضی اللہ عنہ نہیں نکلا تمہارے منہ سے۔ یہ زمینیں یہاں اسلام یوں نہیں پھیلا، یہ صوفیان اسلام نہیں پھیلایا، پھیلایا ہوگا بھائی، ہمیں نہیں اعتراض۔ کب؟ جو پہلا صوفی برِ صغیر میں
ہندو پاکستان میں آیا وہ کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیوں بھائی جانتے ہو؟ وہابیاں نو کی پتا؟ چلو نال والے محلے چو پوچھ لینا. پہلا بزرگ جو ہندوستان میں صوفی بابا پیر آیا ہے وہ کون ہے؟ علی اجویری. علی اجویری آج سے 1000 سال پہلے لاہور میں آیا ہے. کہاں سے آیا؟ افغانستان سے. 1000 سال پہلے. اور اسلام کب آیا؟ 1450 سال پہلے یہاں آ گیا تھا. جب بابا جی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اسلام یہاں تھا. اسلام یہاں تھا. پاکستان کا علاقہ ہے بلوچستان جس میں آج آگ لگی ہوئی ہے. ہمارا ملک ہے جو جل رہا ہے. ہمارے حکمران ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں. اللہ تلے پورے نہیں ہو رہے, ان کے ہوائی جہاز ہی نہیں رک رہے. اور ہمارا ملک اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے. اللہ ہمارے حکمرانوں سے یا تو نجات دے دے یا ان کو ہدایت دے دے. اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی دشمنوں سے بھی بیرونی دشمنوں سے بھی پاکستان کی حفاظت فرمائے. بلوچستان کا علاقہ ہے مکران. مکران میں نبی کے 2 صحابہ گورنر رہے ہیں. بلوچستان جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے اس کا ایک علاقہ ہے مکران. وہاں پر مغیرہ ابن حکم الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گورنر رہے ہیں. عثمان بن ابی العاص الثقفی وہاں پر گورنر رہے ہیں. جب کوئی بابا پیدا نہیں ہوا تھا, جب کوئی پیر پیدا نہیں ہوا تھا, اور جب کوئی صوفی مارد وجود میں بھی نہیں آیا تھا, محمد کے صحابہ یہاں پر آئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسلام کو لے کر آئے تھے. کس کو لے کر آئے تھے؟ اس وقت تو ابھی کوئی امام بھی پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت تو کوئی امام بھی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. اور اس وقت یہاں اسلامی حکومتیں قائم تھیں. سن 90 یا 92 ہجری میں محمد بن قاسم اپنے ساتھ 20,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر سندھ فتح کر چکا تھا. یہ سارے قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے اور قرآن و حدیث کا پیغام پھیلانے والے تھے. ان میں کوئی بھی حنفی نہ تھا, ان میں کوئی بھی شافعی نہ تھا, ان میں کوئی بھی مالکی نہ تھا, ان میں کوئی بھی حنبلی نہ تھا, ان میں کوئی بھی قدری نہیں تھا, ان میں کوئی بھی مرجعی نہیں تھا, ان میں کوئی بھی معتزلی نہیں تھا, ان میں کوئی بھی اشعری نہیں تھا. تھے تو رب کے قرآن کو ماننے والے, محمد کے فرمان کو ماننے والے, صرف اور صرف خالص دین کے پیروکار اس سرزمین پر آئے تھے. لوگوں, اس ملک کو حاصل کیا تو صحابہ کرام نے. امیر معاویہ, زور سے کہو, زور سے کہو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ لاہور کا ایک چوڑا اپنے آپ کو نقوی کہلانے والا ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے وہ تو لائق تکریم نہیں تھے, وہ تو عزت والے نہیں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جواد نقوی جس کو تو اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ دے, کیا تو اس کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جواد نقوی اگر اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی شخص کو دے دے تو اپنے داماد کی یا بہنوئی کی عزت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اور جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نصیب ہو گئی, رشتہ داری اور بھی بڑی تھی, لیکن امیر معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں. اگر کسی کو عزت مل سکتی ہے تو رشتہ داری سے مل سکتی ہے, اور وہ عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو تو اس سے بڑی اور رشتہ داری کیا ہوگی؟
تم اپنے داماد کی عزت کرو، تم اپنے بہنوئی کی عزت کرو، تم اپنے سالہ صاحب کی عزت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہو اور وہ عزت نہ ہو۔ جواد نقوی تجھے ہارٹ اٹیک کیوں نہ آ گیا؟ تم مر کیوں نہ گیا؟ اداروں کو تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا جواد نقوی کو؟ اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، ہم اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کے خلاف، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک لفظ بھی اپنی زبان پر یا اپنے دل میں ان کی کدورت میں، نفرت میں یا حسد میں رکھیں، ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، ہمیں رب کی جنت نہ ملے اگر محمد کے اہل بیت کے متعلق ہمارے دل میں بغض ہو۔ اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے۔ اور اگر کوئی بدبخت اہل حدیث یا اہل سنہ کا لبادہ اوڑھ کر سیدنا علی کی تنقیس کرے یا سیدنا حسن کی تنقیس کرے، بولو رضی اللہ عنہ، یا سیدنا حسین کی تنقیس کرے، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں اس کی زبان کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دو، اس کی گردن کاٹ دو۔ ہم تو تمہارے کسی بھی امام کے متعلق برا نہیں سوچ سکتے، اور کہتے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ ہمارے تھے، جن کو تم نے اپنے 11 امام بنائے ہوئے ہیں، 12واں آنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اہل السنہ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی تھے، تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مکہ رہے یا مدینہ رہے؟ مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے؟ خیر و برکت سے، حفاظت سے رہے، مومنوں کی آنکھوں کا تارا رہے، دل کا سکون و چین و قرار رہے۔ جب کوفیوں نے، سبائیوں نے، سودائیوں نے سازش کر کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا، کوفہ لے گئے، 4 سال بھی کوفہ میں برداشت نہیں کر سکے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ 4 سال بھی کوفہ میں برداشت نہیں کر سکے اور سیدنا علی کو فجر کی نماز کے وقت اٹھاتے ہوئے جب وہ مسجد میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، ایک کوفی نے، ایک ان کے بیعت شدہ، ان کے فوج کے عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ملعون نے ان کو تلوار مار کے شہید کر دیا، جو ان کا بیعت شدہ تھا، جو ان کی پارٹی کا تھا۔ صحابہ میں رہے تو علی کی حفاظت، صحابہ میں رہے تو علی کی محبت، صحابہ میں رہے، مکہ مدینہ میں رہے تو علی کی چاہت، ایمان، حفاظت، اور تم لے گئے تو ان کو شہید کر دیا۔ اور ان کے بیٹے سیدنا حسن، زور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے نبی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، 2 عظیم الشان جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا۔ اور سیدنا حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کو سپرد کر دی۔ جس کو سیدنا حسن خلیفہ مان لے، آج کے کالے دل والا، کالے منہ والا اسے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر صرف خلیفہ نہیں مانا، صرف بیعت نہیں کی، کتابیں تمہاری، ہم کتابوں کے پشتارے لگا دیں گے، تمہاری کتابوں کے ڈھیر لگا دیں گے، چاہے وہ رجال کشی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہار الانوار کیوں نہ ہو، تمہاری کتابیں کشف الغمہ کیوں نہ ہو، ان سب اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں میں لکھا ہوا کہ سیدنا علی المرتضی کے نور نظر، فاطمہ کے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو صرف بیعت ہی نہیں کی، اپنے والد گرامی کی مسجد کوفہ میں لائے اور اپنے باپ کا ممبر ان کو سپرد کر کے ان کو ممبر پر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ کر بیعت کی۔
لڑائی ہو تو ایسے ہوتا ہے، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوتا. یہ تو محبت تھی ان کی، پیار تھا ان کا، نبی کی بشارت تھی ان کو، پیشین گوئی تھی ان کو، جس کے مصداق سیدنا حسن بن گئے. سیدنا حسن نے ان کی خلافت کو مان لیا، سیدنا حسین نے ان کی خلافت کو مان لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج جہلم کا بدبخت اور فیصل آباد کا اسحاق جھالوی نہیں مانتا. تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ مانو. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لِیَغِیظَ بِهُمُ الْکُفَّارُ، کافروں کے دل جو ہیں وہ جلیں گے صحابہ کو مان کر. 20 سال بلا شرکت غیرے سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے امت کی خلافت کی ہے. یہ پاکستان کے علاقے، یہ ہندوستان کے علاقے، یہ افریقہ کے، یہ باقی تمام علاقے جہاں جہاں اسلام پہنچا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سعادت میں پہنچا، سیادت میں پہنچا. اور بھائیو جس جگہ پر رہ رہے ہو یہ تو انہوں نے ہمیں فتح کر کے دی تھی. آج کیسے غیرت مند ہو کہ ان کے فتح کردہ علاقے بھی نہیں چھوڑتے اور ان کو بھونکنا بھی نہیں چھوڑتے، ان کو ٹوکنا بھی نہیں چھوڑتے، ان کے متعلق دلوں میں بغض لے کے بھی مرتے ہو. تم تو گئے گزرے لوگ ہو، تمہیں تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. اگر کوئی کسی کو 2 مرلے کا احاطہ دے دے، ساری زندگی اس کے بچے اور بچوں کے بچے بھی گنگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ احسان کیا تھا. صحابہ نے یہ احسان کیا ہے کہ 64 لاکھ مربع میل خشکی ہو، تری ہو، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، صحرا ہوں، یہ سارے اسلام کے زیر نگی کر دیے تھے. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. حضرات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق کہہ دیا، قرآن کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا. سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی صحابہ کے دلوں میں؟ بولو، ایمان سب سے پسندیدہ تھا. فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو اللہ کہتے ہیں میں نے خوبصورت کر کے سجا کے محمد کے صحابہ کے دلوں میں ٹکا دیا. ڈیکوریٹ کس نے کیا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے. صحابہ نے دل پیش کیے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممتحن اعلیٰ اللہ رب العالمین، اور شاگرد اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین. فرمایا میں نے ایمان کو ان کے دلوں میں خوبصورت کر کے سجا دیا ہے. اس سے پیچھے آ جائیے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے. اور پھر کہا اولئک ھم الراشدون. سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اور آیت نمبر 7 اللہ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا. فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ، سارے کے سارے ہدایت یافتہ، خود بھی ہدایت پر، لوگوں کو بھی ہدایت کے لیے بلاتے ہیں. جو ان کے پیچھے لگ جائے وہ بھی ہدایت یافتہ. اولئک ھم الراشدون. کہا فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا خاص فضل تھا. ابو بکر سے لے کر علی، عثمان، طلحہ، سعد و سعید، معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام صحابہ پر اللہ کا کیا تھا؟ فضل تھا، اللہ کی نعمت تھی. اللہ نے ان کو ایمان کے لیے چنا. لوگو میرے نبی نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو،
میرے صحابہ کا احترام کرو. آج کے بدبخت تو کہتے ہیں ابا بھی شے کوئی نہیں، اماں بھی شے کوئی نہیں. نبی کہتے ہیں صحابہ بڑی شے ہیں، ان کا احترام کرو. کیوں؟ میری وجہ سے. اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنن دارقطنی میں ہے، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور پچھلے دنوں معاویہ اعظم طارق صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں بڑی خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت بات. انہوں نے کہا ماننا بھی مذہب ہے، جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو ماننا بھی مذہب ہے، نہ ماننا بھی مذہب ہے. عیسائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. نہ ماننا بھی مذہب، ماننا بھی مذہب. لیکن گالی دینا کون سا مذہب ہے؟ ہم نہیں کہتے جواد نقوی اینڈ کمپنی کو کہ تم ابو بکر کو مانو، تم عمر کو مانو، تم عثمان کو مانو، تم طلحہ و سعد و سعید کو مانو، یا تم عائشہ و حفصہ کو مانو. ہم نہیں کہتے تم مانو، لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ گالی نہیں دو. اگر تم نے گالی دی تو ہم تمہاری زبان کو گدی سے کھینچیں گے. ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں پیدا کرنا چاہتے، امان چاہتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے ملک بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. اس ملک میں جو افراتفری پھیلائے گا ہم اداروں کو کہیں گے اسے پکڑو اور کیفر کردار تک پہنچاؤ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جواد نقوی کو، اس نے جو محرم کے اندر گستاخی کی اور دیگر جتنے گستاخ ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اس ملک پاکستان میں فتنوں کا دورہ ہے. اسی محرم الحرام میں پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل جس کی تاریخ ہے کہ وہ مسلسل کئی سالوں سے دہائیوں پر محیط، وہ کبھی صحابہ کی توہین کرتا ہے، کبھی مقدسات کی توہین کرتا ہے. اس نے اس محرم میں اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر اس کو اپنے ٹی وی چینل پر شائع کیے ہیں. جیو نیوز پر سفر عشق کے نام سے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے جس میں امام کائنات، فخر موجودات، ناسخ الانجیل والتورات، خاتمۃ المعصومین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں اور چلائے گئے ہیں. ڈنمارک خاکے بنائے تو بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو ہے ہی کافر. نیدرلینڈ یا دیگر ملک اللہ کے نبی کی گستاخی کریں، فرانس ہو، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور جیو نیوز تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اس نے نبی کائنات کے خاکے بنا کر ڈنمارک کے یہودیوں اور عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے. پیمرا نے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس کینسل کیا ہے، جبکہ جرم بہت بڑا ہے. بولو، جرم بہت بڑا ہے. 15 دن کے لائسنس کینسل کرنے سے بات نہیں چلے گی، معافی سے بات نہیں چلے گی. توہین رسالت کی معافی نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے. پاکستان جنگل کا ملک نہیں ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے. اس ملک کا ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، قانون ہے. پاکستان کے آئین میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا 295C کا قانون موجود ہے، 293C کا قانون موجود ہے. ہم حکمرانان بالا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے
اپنے اس مطالبے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے کہ جیو نیوز کو مستقل طور پر بند کیا جائے. صرف بند ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کو، اس کے مالکان کو، اس کے ڈرامہ بنانے والوں کو، اس کے ڈرامہ چلانے والوں کو، اس کے پروڈیوسرز کو، کیمرہ مینز کو، سب کو 295C کے تحت گرفتار کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ سب کو گرفتار کرنا چاہیے. پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جیو نیوز کو مستقل طور پر بند نہیں کروایا جاتا اور گستاخوں کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی. جو ملک کا قانون ہے، ملک کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. ہاتھ اٹھا کے سب کو سزا دینی چاہیے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے، جیو نیوز کی بائیکاٹ کریں گے. اس کے جہاں جہاں پر چینل کو سبسکرائب کیا ہے، لائک کیا ہے، ان لائک کرنا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے اور اداروں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. آج ہر بندے کے پاس موبائل فون موجود ہے. اپنے موبائل فون میں کیمرہ آن کر کے آدھے منٹ کی ویڈیو بنائیے، صرف 30 سیکنڈ کی، اپنے فیس بک پہ لگا دیجئے کہ جیو نیوز نے گستاخی کی ہے، اس کو مستقل طور پر بند کرنا چاہیے اور ان کے مالکوں کو اور ان کے متعلقہ لوگوں کو سزائے موت دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بدبخت کو جرأت نہ ہو سکے. آئندہ کسی بدبخت کو جرأت. پاکستان چھوٹی چیز ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت سب سے بڑی چیز ہے. ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے پاکستان کے اندر تبھی امن و سکون آئے گا جب اس ملک کے اندر قانون کے مطابق عمل داری ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.